बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और उन स्टूडेंट्स को भी जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं। इस लेक्चर का आज पहला दिन है और ऑब्वियसली सबको एक्साइटमेंट है और जिस वक्त देख रहे हैं, चूँकि बहुत अरसे से ये मुझे फरमाइश भी थी कि एस्ट्रोलॉजी को सिखाया जाए, उसको समझाया जाए और बताया जाए। तो हमने लास्ट ईयर एक सेशन का अरेंज किया जिसमें सारी चीज़ें जो है वो अरेंज हुई। उसमें से कुछ पहले के स्टूडेंट भी इस लेक्चर का हिस्सा हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी माशाल्लाह एक ह्यूज स्ट्रेंथ है इस सेशन की। और आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग की खुशकिस्मती ये है कि आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख सकता हूँ कि फ़ौरी तौर पे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों के सामने अवेलेबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए ये है कि वीक में एक दिन फ्राइडे का दिन जो है वो होगा कि जिसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें लेक्चर के हवाले से, आप टेलीफ़ोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप मेरे से वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आज से पहले एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम इल्म नजूम भी कहते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको बुलाया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं वर्ड्स पे स्टिक रहूँ जो हमारे माशरे में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बोले जाएं और वही आप लोगों को आगे बताया जाए। और दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं का मैं इस्तेमाल करूँगा। उससे हट के मैं इधर उधर नहीं होऊंगा कि आप लोग बाद में परेशान ना हो कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। और आज से पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितना भी आपको इल्म है या जितना भी आप कुछ जानते हैं, माँ सिवा उनके जो पिछले सेशन में थे, आपने कोशिश करनी है कि सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकाल देना है। अपनी एक डायरी आप ज़रूर बनाएं जिसके अंदर आप अपने नोट्स देखकर जो भी आपको समझ आता है आप उसको लिखें और लिखने के बाद आप उसको समझें। ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आपने चीज़ों को सिर्फ याद करना है। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी आप लोग रोज़ देखते हैं, रोड्स पे चलती हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाते हैं, लेकिन जब तक आप ख़ुद गाड़ी ना चलाएं तब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि उसको ड्राइव कैसे करना है, उसको ले के किस तरह चलना है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस और तजर्बात हर इंसान के होते हैं जो उसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी इसी तरह हमें हमारी लाइफ में आगाही देती है कि हमने कौन से फ़ैसले कब करने हैं या आगे चल के हमारे साथ क्या हो सकता है, हमने कौन सी रेमेडीज़ करनी है, हमने क्या प्रिकॉशंस करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि 100% अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही सब चीज़ों के ऊपर कादिर है, वही सब कुछ जानता है बेहतर। इसको आपने इल्म और नॉलेज के तहत लेना है। आप लोग उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं कि जो इसको सीखने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं लेकिन इस नॉलेज को सीख नहीं पाते, इंटरेस्ट ना होने की वजह से या मुश्किल समझने की वजह से या मसरूफ़ियत की वजह से। चूँकि आप लोगों ने दिलचस्पी शो की इसीलिए आप इसको अब सीखने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टूल है आपके हाथ में आ गया है कि आप जब भी किसी को मिलते हैं, आपको किसी बंदे ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी तो समझें आपने उसका जायचा बना लिया। जायचा बनाने के बाद, जायचा हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम बर्थ चार्ट भी कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसका वर्ड जो है वो कुंडली भी आपको सुनने को मिलता है इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हैं। तो ये एक ऐसा टूल आप लोगों के हाथ में आ गया कि आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने उसको जायज़ मकसद के लिए यूज़ करना है या किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं। ज़िंदगी में इंसान हर वो चीज़ पा लेता है जो सब्र से सीखे और उसके अंदर बर्दाश्त का मादा हो कि उसने किस तरह करना है। दूसरों के मफाद को हमेशा तरजीह दें, ना कि उसमें आपका ज़ाती कोई मुफाद हो। जब इंसान के माइंड में, उसके जहन में किसी भी चीज़ का कोई लालच डेवलप हो जाता है तो फिर चीज़ें बहुत सारी मुख्तलिफ हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं।
اس نالج کو سب سے پہلے آپ اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, کیا میں واقعی اس طرح ہوں, کیا میں ایسی ہوں یا نہیں ہوں, جو میں پڑھ رہی ہوں میں کس طرح سے اس کو, پھر اس کے بعد آپ دوسروں کی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ بات کی بات ہے کہ آپ اس کو پروفیشنلی اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ بات کی بات ہے. اس کو سیکھنے کی حد تک آپ لوگوں نے فی الحال لینا ہے. آگے آپ لوگوں کا نصیب ہے, آپ لوگ کی قسمت ہے. آپ اس کو پروفیشنلی اگر لے کے چلنا چاہیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پازیٹیو جتنا رہیں گے اتنا زیادہ ہی اللہ پاک آپ کو عزت بھی دے گا. اور مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے ہمیشہ آپ لوگ کو عزت دے گا, رسپیکٹ دے گا. آپ لوگ اس کو سیکھیں گے تو پازیٹیو اس کو لے کے چلنا ہے. کبھی بھی اس کا مس یوز نہیں کرنا آپ لوگوں نے. جس دن مس یوز کریں گے کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, یہ اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے. بہرحال کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 6 ماہ ہیں, یہ 6 ماہ میرے آپ لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل اچھے گزریں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل رہیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ڈیورنگ دا لیکچر, آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. ان 6 مہینوں میں ہم انشاءاللہ تعالی علم نجوم, اسٹرالوجی کے جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں, جو بیسکس ہیں, وہ ساری کی ساری ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ذائچہ پڑھنا سیکھیں گے, ذائچے کو ریڈ کرنا سیکھیں گے. پھر اس کے بعد سیاروں کی نشست کیا ہے ان کو ہم سیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہاؤسز کو دیکھیں گے کہ کون سا سیارہ جو ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کون سی چیز کہاں پہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا ہمیں اس سے بینیفٹ جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. تمام اسٹوڈنٹس کو ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ دیا جائے گا جس کو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یوز کریں گے, جس کے اندر آپ اپنا ذائچہ جو ہے وہ خود سے بنا سکتے ہیں. اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا نام, ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ جو ہے اس کو آپ ایڈ کر کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ذائچہ جو ہے وہ آپ کا بن کے آ جائے گا. ہمارا کام پھر اس کے بعد شروع ہوگا کہ اس کو اب ریڈ کیسے کرنا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں پہ فوری طور پہ ذائچہ آپ لوگ بنا لیتے ہیں, لیکن مین ایشو جو ہوتا ہے کہ اس کو ریڈ کس طرح کیا جائے. یہاں سے پھر ہم لوگ مین اس کا اب آغاز کریں گے کہ ذائچے کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے. پہلے 5 جو سیشن ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہوں گے. بیسکس جو ہیں ان کو میں لے کے چلوں گا. پھر 5 کلاسز کے بعد ہم اس کو مزید تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ 6 ماہ کے اندر ہم اس کورس کو کور کریں. 6 ماہ کے اندر مجھے فیل ہوا کہ ابھی کچھ ایک آدھی کلاسز مزید ہونی چاہیے, تو وہ میں ڈیفینیٹلی کرواؤں گا. آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تو شاید ہمیں فیس دوبارہ دینی پڑے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. تو ہم اپنے کورس کو اسی کے اندر وائنڈ اپ کریں گے. آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا, کیا علم نجوم جو ہے, اسٹرالوجی جو ہے وہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کے لیے ہماری ایک بک ہے قرآن, سائنس اور نجوم. آپ لوگ اس کو لے کر ریڈ کر سکتے ہیں. آپ نیکسٹ سیشن میں جب آئیے گا تو میرے آفس میں بتا دیجیے گا, آپ کو یہ بک جو ہے وہاں سے مل جائے گی. یہ اس کلاس کا مطلب جو آپ کی جو بھی فی ہے اس کا حصہ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن سے ریلیٹڈ اور بہت سارے مولا علی علیہ السلام کے بھی جو فرامین ہیں اس سے ریلیٹڈ, پھر سائنس کے حوالے سے اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. وہ کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے جو ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے. چونکہ بہت عرصہ ہم لوگ انڈیا پاکستان جب ایک تھا سب کانٹیننٹ, ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے, تو لوگوں کا یہی تصور ہے کہ شاید اسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی ہندی نجوم ہے, انڈینز کا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بر صغیر میں سب سے پہلے جو اسٹرالوجی لے کے آیا تھا ان میں جو سب سے پہلا نام تھا وہ البیرونی کا تھا, کہ البیرونی یہاں پہ لے کے آیا تھا جس نے آگے جا کے اسٹرالوجی سکھائی تھی. جو بھی اس دور کے جو پنڈت تھے جو بھی تھے انہوں نے سیکھی. ان لوگوں نے محنت زیادہ کر لی, پھر انہوں نے اپنے ورڈز کو اپنے اکارڈنگلی چینج کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے جو بھی ریسرچ کی بہت اچھی کی.
اسی طرح پوری دنیا میں کوئی بھی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگ بھاگے کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی جرمنی جاتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے، تو اسی طرح وہ لوگ اس چیز میں تھوڑے سے زیادہ ایڈوانس ہیں۔ ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ویدک اسٹرالوجی ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہے ویدک اسٹرالوجی۔ ویدک اسٹرالوجی کا مطلب کیا ہے؟ راہ دکھانے والا علم، گائیڈ کرنے والا۔ آپ نے کہیں پہ بھی آنا ہو جانا ہو، یہ چیز اب زیادہ آسان ہو جاتی ہے سمجھنا کہ آپ اپنے موبائل فون میں اپنی ڈیسٹینیشن کو ایڈ کر دیں تو وہ آپ کو راستہ بتا دیتی ہے کہ آپ نے کون سی روڈ سے کہاں سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ وہ یہ بھی اب بتا دیتی ہے کہ آپ نے کتنی دیر بعد لیفٹ ہونا ہے، کتنی دیر بعد رائٹ ہونا ہے۔ کچھ سالوں پہلے یہ چیزیں ہمارے تصورات میں بالکل نہیں تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح یہ ایک ٹول ہے، آپ نے اپنی لائف کو کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف مڑنا ہے، کس طرف نہیں مڑنا۔ جس طرح نیویگیشن میں آپ غلط ٹرن کر جاتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے آپ کو پھر اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح اسٹرالوجی میں اگر آپ کہیں لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہوں گی جن کو کر کے ہم ان کی شدت یا اثرات کو تھوڑا سا کم کر سکیں۔ نظام قدرت ہے کہ بارش ہوتی ہے، بارش کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہم چھتری استعمال کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچیں۔ چیٹے پھر بھی ہمارے پہ پڑ جاتے ہیں، تو اس چیز کی جو شدت ہے خرابی کی، اس کو مکمل طور پہ آپ ختم نہیں کر پاتے، لیکن آپ گیلے ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ایک بک آپ لوگوں کے لیے اور بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے آپ شناسی۔ یہ بھی آپ لوگوں کو میرے آفس سے مل جائے گی۔ اس بک کے اندر جتنے بھی زوڈک سائن ہیں، جو 12 زوڈک سائن ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ ابھی سے لینا چاہیں، آپ 4-5 کلاسز کے بعد لینا چاہیں، جب آپ کو لگے آپ اس کو لینا چاہتے ہیں آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جب ہم آگے ذائچہ بنانا شروع کریں گے، جب ہم 12 ذائچے ڈسکس کریں گے، پچھلے سیشن میں تو ہم نے جو ہے بیسکس کی تھی، لیکن آج ہم جو اس سیشن میں ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کا اسینڈنٹ ایریز ہے، ٹورس ہے، جمنائے ہے، کینسر ہے، کہ ایک شخص جو ہے جس کا آپ نے ذائچہ بنایا، ذائچہ بنانے کے بعد اس کا فرسٹ ہاؤس کیا آیا تو اس کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، کس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بہتر رہے گی، کس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ آپ کسی سے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے اس کی ریمیڈیز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھ لیتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھنا ہے، تو یہ نفسیات کو بتاتی ہے کہ ہر انسان کی نفسیات کیا ہے۔ دنیا میں 12 قسم کی پرسنالٹیز ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی۔ 12 قسم کی پرسنالٹیز ہیں، ایریز سے لے کے پائسس تک، برج حمل سے لے کر ہوت تک، اور انہی 12 پرسنالٹیز کے اندر ہی یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ بک آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس بک کو آپ نے ضرور لینا ہے، لیکن ابھی جلدی کوئی نہیں ہے۔ آپ 4-5 لیسنز کے بعد جیسے ہی ہم لوگ ذائچوں پہ آ جائیں تو آپ اس بک کو فوری طور پر لے کر اسٹڈی ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ مین وائل اور بھی اگر کوئی بکس ہوں گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سی بک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے یا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آج ہمارا جو پہلا لیسن ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ذائچہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا، ذائچہ، برتھ چارٹ، کنڈلی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سنتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا نمائندہ ہوتا ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اس گھر میں آ گئے ہیں، میں یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں اسٹرالوجی کو، میں اسٹرالوجی بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ریپرزنٹیشن کی وجہ سے آپ کو اسٹرالوجی بہتر سمجھ آئے گی یا خراب سمجھ آئے گی۔ میں جتنا اچھا بتاؤں گا اتنی اچھی سمجھ آئے گی، جتنی خراب بتاؤں گا یا کم بتاؤں گا آپ کو اتنی کم سمجھ آئے گی۔ تو ذائچے کے جو 12 گھر ہیں، 12 ہاؤسز ہیں، اس وقت بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 گھر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو ہاؤسز کہتے ہیں۔ یہ 12 کے 12 ہاؤسز جو ہیں یہ
کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کن کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ہم بعد میں بتاتے ہیں, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی صاحب ذائچہ جس کا بھی آپ نے ذائچہ بنایا ہے وہ کس مقصد کے تحت آیا تھا, اس کا پرابلم کیا ہے, اس کا پرابلم کس ہاؤس کے ساتھ منسلک ہے, کون سے ہاؤس سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کا سیارہ کہاں پہ موجود ہے. یہ تو چلے آگے کی بات ہے کہ کون سے گھر سے جا کے آپ نے اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کرنا ہے. ہر گھر کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ذائچے کا پہلا گھر. ذائچہ ہمیشہ اینٹی کلاک وائز چلتا ہے. اگر یہاں پہ یہ فرسٹ ہاؤس ہے تو اس کے بعد یہ دوسرا ہاؤس ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ 1 کے بعد 2 یہاں پہ چلا جائے. تو یہ ذائچہ آپ کا اینٹی کلاک وائز چلتا ہے. یہ ذائچہ کا پہلا گھر ہے. اب پہلا گھر جو ہوتا ہے یہ ہر انسان کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کی شخصیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ جب بھی پیدا ہوئے آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی, کس برج کے انڈر آپ پیدا ہوئے, آپ کے اندر خصوصیات کیا ہیں, آپ کا کردار کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فرسٹ ہاؤس سے پتہ چلتی ہے. ذائچے کا پہلا گھر ہو گیا ہر انسان کی اس کی اپنی شخصیت کا. پہلے گھر کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر اس کو لکھنا چاہیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں. ایک لیکچر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دوں گا. سافٹ ویئر کے اندر بھی کچھ چیزیں موجود ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا کہ فرسٹ ہاؤس کے اندر اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں. جیسے پہلا گھر جو ہے یہ سر درد کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے, مائیگرین کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جن لوگوں کو سکن انفیکشن ہوتا ہے, سکن الرجی ہوتی ہے, وہ فرسٹ گھر سے پتہ چلتی ہے. جو لوگ ہاسٹل کی زندگی گزارتے ہیں ان کا ہمیں یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کی شخصیت میں کتنی سحر انگیزی ہے, آپ کتنے بولڈ ہیں, آپ کتنے شائع ہیں, وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ ہاؤس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے صرف اور صرف جو مین اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات, ہماری شخصیت وہ ہمیں فرسٹ ہاؤس سے پتہ چلتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس اگر یہ تمثیلہ آئی ہیں, انہوں نے اپنا ذائچہ بنوایا, میں نے ان کا ذائچہ بنایا, سب سے پہلے میں نے دیکھا ان کا فرسٹ ہاؤس کیا ہے. تو فوری طور پہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا ان کا فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ اسینڈنٹ ان کا جیمنائی ہے. اب میرے پاس یہ بک تھی آپ شناسی, میں نے اس بک میں جیمنائی کی ساری کوالٹیز پڑھی ہوئی تھیں. وہ ساری کی ساری کوالٹیز ان کے اندر موجود ہوں گی. اب فرسٹ ہاؤس ایریز بھی ہو سکتا ہے, ٹورس بھی ہو سکتا ہے, جیمنائی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس گھر کی جو خصوصیات ہیں وہ وہی رہیں گی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اس کا مالک کون ہے, اس گھر میں رہ کون رہا ہے. اب جیسے یہ بلڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ بلڈنگ آج سے 6 سال پہلے کھنڈر تھا, لیکن جب میں آیا تو آنے کے بعد یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی. تو اس گھر کے اندر کون آ گیا, کون سا ایسا سیارہ آ گیا جس نے اس بلڈنگ کو کھڑا کر دیا. اسی طرح آپ کی شخصیت میں ایسا کون سا پلانٹ آ گیا کس نے آپ کی ذات کے اندر وہ بہتری کر دی کہ آپ ایک دم ابھر کے کھڑے ہو گئے. اور آج سے 6 سال پہلے کون سی ایسی چیز اس گھر میں تھی کہ جس نے اس کو کھنڈر کے طور پہ رکھا. بہت سارے لوگوں کو باتیں, چیزیں بہت جلدی پتہ چل جاتی ہیں. کچھ بیچارے معصوم ہوتے ہیں میری طرح, ان کو 2 دفعہ بتائیں تو سمجھ آتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کسی کا ذائچہ بناتے ہیں, ذائچہ بنانے سے پہلے آپ نے ایک چیز ضرور نوٹ کرنی ہے کہ وہ شخص, وہ لڑکا یا لڑکی پیدا کہاں پہ ہوا ہے, کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ 2 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, ایک ہی ڈیٹ ہے, ایک ہی ٹائم ہے, لیکن ایک کسی بزنس مین کے گھر پیدا ہو گیا اور دوسرا جو ہے سیم اسی ٹائم میں کسی کوئی سبزی فروش ہے یا جو کوئی فقیر ہے اس کے گھر میں پیدا ہو گیا. دونوں ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہوئے,
اب ایک ہی ٹائم پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ امیر کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ جو غریب والا بچہ ہے اس کو بھی امیر ہونا چاہیے. یہ سوال آئے گا نا مائنڈ میں کہ وہ وہاں پہ پیدا ہوا، وہ وہاں پہ پیدا ہوا، لیکن اس کو ملا کچھ اور، اس کو کچھ اور مل گیا. یہ کیا ہو گیا؟ تو جو بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے، ذائچہ اس کا وہیں سے شروع ہوتا ہے. ذائچہ بننا وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آغاز کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ ہے، زیر کفالت ہے، تب تک اس کے ماں باپ اس کو جس طرح مرضی چلائیں اس نے چلنا ہے. وہ پہلی سیڑھی پہ پیدا ہوا یا 15ویں سیڑھی. امیر جو بچہ ہے وہ 15ویں سٹیپ پہ پیدا ہو گیا، جو غریب والا بچہ ہے وہ تو پہلی سیڑھی پہ پیدا ہوا، اس نے ابھی بہت ساری منزلیں طے کرنی ہے. اب جیسے ہی امیر ماں باپ کا بچہ بڑا ہوا، وہ کریئر میں اپنے آیا، اس نے ہوش سنبھالا، اپنی چیزیں خود سے کرنے لگ پڑا. اس کے ذائچے میں اگر خرابیاں ہیں تو وہ ماں باپ کا نام بھی ڈبو دے گا. اور دوسری طرف جو غریب کا جو بچہ پیدا ہوا، دونوں کے سٹارز کے اثرات چونکہ سیم ہیں تو دونوں کو تب تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے. اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب شادی کرتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد فوراً ہی جو اکثر مردوں کو یہ دیکھا ہے کہ ان کو نوکری میں ترقی بھی مل جاتی ہے، پروموشن بھی مل جاتی ہے، پھر بچہ ہوا، گھر مل گیا، پھر اس کے بعد کوئی نواسا نواسی ہوئی تو اور ترقی ہوگی. تو جیسے جیسے آپ کی زندگی میں لوگ ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی پاورز بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہمیشہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں 90% کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لوگ ایک دم سے اوپر چلے جاتے ہیں، سٹیبل ہو جاتے ہیں. بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی بلی جاب جو تھی وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نصیب آپ کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو گیا جس نے آپ کی اچھائیوں کو بھی کم کر دیا، یا اگر اس کے ذائچے میں اچھائیاں تھیں تو اس نے آپ کی اچھائیوں کو اور بڑھا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی وائف کو دینا ہے، اب وہ ہاؤس وائف ہیں، وہ کرتی تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے تھرو ان تک چیزیں پہنچنی ہیں، تو وہ اللہ کی ذات پہلے ادھر دیتی ہے، پھر اس کے بعد آگے چیزیں جاتی ہیں. تو یہ ایک وائس ورثہ ہے کہ چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. تو ذائچہ بناتے وقت اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ کون کہاں پہ پیدا ہوا، پھر وہاں سے اس کا ذائچہ آگے سے شروع ہوتا ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس بھی آیا تھا، میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، بہت پیچیدہ نوعیت کے بھی کیسز آتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا. کہ ابھی ایک فیملی، بہت امیر فیملی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے بچے نے بزنس سنبھالا وہ زیرو پہ آ گئے، قرضے میں چلے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے بیٹے کے ذائچے میں خرابیاں تھیں، لیکن جب تک والد دیکھ رہا تھا ساری چیزیں ٹھیک تھیں، تو وہ ایک شیلٹر اور پروٹیکشن جو ہے وہ مل گئی تھی. تو ہر ذائچے کا جو ہاؤس ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ذائچے کا پہلا گھر ہو گیا آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی شخصیت، کہ آپ خود کیا ہیں. اگر پہلے ہاؤس کے سٹارز اچھے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا. اگر پہلے ہاؤس کے سٹارز آپ کے خراب ہیں، آپ جتنے مرضی ذہین ہو جائیں، چار چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک انسان کی سوچ، انسان کا نصیب، اس کی کامیابی اور اس کی خواہشات. آپ جتنے مرضی ذہین ہیں لیکن آپ کا نصیب ہی کام نہیں کر رہا، آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے. آپ ذہین نہیں ہیں، اب نارمل ہیں، لیکن نصیب اچھا ہے، بیٹھے بیٹھائے سب کچھ ملے گا. تیسرے نمبر پہ کامیابی. آپ کے ذائچے میں کامیابی کے سٹارز خراب ہیں، آپ کا نصیب بھی اچھا ہے، آپ کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، آپ انٹیلیجنٹ بھی بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جہاں بھی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں نقصان کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے خواہشات، کہ انسان زندگی میں خواہش کیا کرتا ہے. آپ کی خواہشات جو ہیں آپ اس کے محتاج ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو
کرنا ہوتا ہے. لیکن خواہشات کے اسٹارز اگر خراب ہیں, آپ کو کامیابی مل رہی ہے. ایک آدمی ہے وہ بہت بڑی کمپنی میں جی ایم بن گیا, لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں کاش پرائم منسٹر بن جاتا. خواہش تو پوری نہیں ہوئی لیکن کامیابی مل گئی, کسی نہ کسی صورت میں کامیابی مل گئی. تو فرسٹ آف آل آپ نے جب بھی کسی کو گائیڈ کرنا ہے یا اس کو ڈرائیو کرنا ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. یا آپ لوگ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں, کیا آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے یا نہیں لے کے چل سکتے. اب فار ایگزامپل ایک بندے کا فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ جیمنائی ہے. ابھی جیمنائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب یوں سمجھیں کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, فرسٹ ہاؤس جو ہے وہ جیمنائی ہے. اب جیمنائی والے کو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب آپ ایک کام کریں, آپ کو بیوٹی پارلر کھول لیں, تو وہ کبھی بھی بیوٹی پارلر نہیں کھول سکتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن وہ بیوٹی پارلر کا بزنس ضرور کر لے گا, بیوٹی پارلر کی مارکیٹنگ اچھی کر لے گا, لیکن وہ میک اپ نہیں کر سکے گا, اس سے اس کو الرجی ہوگی. تو ہر انسان مختلف قسم کی فیلڈز کے ساتھ اٹیچ ہے. اب جیمنائی والے لوگ, اب جیمنائی والے بولیں گے کہ میرے بارے میں شروع ہو گئے, بولی جا رہے ہیں, لیکن میرے مائنڈ میں اب جیمنائی چل رہا ہے, میں کیا کروں. اب جیمنائی والے لوگوں کے بارے میں یہ بھی اکثر مشہور ہے کہ ان کی ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ برے ہی ہوں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ بظاہر آپ کے اوپر اپنی خامیوں کو, غلطیوں کو ظاہر نہیں کرتے کسی نہ کسی وجہ سے, جیسے میں ہوں, بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں میں اپنی وائف کو نہیں بتاتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو بتانے کی یا تو ضرورت نہیں ہے, ان کو کیوں پریشان کرنا. جیسے گھر کے بڑے والد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں تک پرابلمز نہیں آنے دیتے کہ بچے پریشان نہ ہو جائیں. تو اسی طرح آپ نے سب سے پہلے اس انسان کے مزاج کو سمجھنا ہے جو آپ کو اس کے فرسٹ ہاؤس میں ملے گا, کہ آخر وہ انسان, اس کا کردار, اس کی شخصیت, اس کی خصوصیات, وہ کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کس طرح سے چلتا ہے. جب یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی, آپ کو کسی کا بھی زوڈک سائن پتہ ہے, تو آپ کو چلتے پھرتے ویسی محسوس ہو جائے گا کہ اس انسان کے اندر کیا خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ ہاؤس کے بارے میں میرے خیال کافی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے گھر میں, ذائچے کا جو دوسرا گھر ہے. اچھا, ذائچے کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے فائنانس کو, معیشت کو. سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں جان ہے, اگر پیسہ نہیں ہے تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, آپ کو پیسے کی اہمیت ہر جگہ ہوتی ہے. تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایک انسان کے پاس کتنا پیسہ آئے گا یا تھوڑا پیسہ آئے گا؟ وہ آپ کو دوسرے ہاؤس سے پتہ چلے گا. پھر دوسرے گھر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کی جو رائٹ آئی ہے, سیدھی آنکھ, سیدھی آنکھ بھی ہمیں ذائچے کے دوسرے گھر سے معلوم ہوتی ہے. آپ کو آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا, جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں, کچھ ایسے اصول, کلیے اور قاعدے ہیں اسٹرالوجی کے اندر, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں جائیں کہ گاڑی بنتی کیسے ہے, ہمیں گاڑی چلانے سے دلچسپی ہو, گاڑی کی ڈرائیو کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے بعد کچھ اصول, کلیے, قاعدے جو ہیں ان کو فکس کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں وہاں سے پتہ چلتی ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہاؤس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں میں چھپے جو خفیہ دشمن ہیں. آپ سارا دن دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں, آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کھانا ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا جو ہے کون سا ایسا شخص ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا, کہ دوستوں کے اندر موجود جو خفیہ دشمن ہوتے ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں, دوسرے گھر سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے. خفیہ شادی, کہ کسی نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے, اس کے ذائچے میں کیسے پتہ چلے گا؟
اکثر مجھے کالز آتی ہیں جی بتائیں کہیں ان کے ہاتھ میں 2 لائنیں ہیں. خیر یہ جتنے بھی ہیں نا نالج، نیمرولوجی ہے جس کو نیمرولوجی کے بعد پامسٹری ہے، علم الاعداد یا 10 شناسی ہاتھ پڑھنا، یہ ساری کی ساری چھوٹی سی برانچز ہیں ایسٹرالوجی کی. اگر آپ ہاتھ بھی کسی کا دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ بتائیں گے کہ ماؤنٹ آف جوپیٹر یہ ہے، کہ مریخ کا ابھار ہے، یہ مشتری کا ابھار ہے، یا عطارد کا ابھار ہے، یہ زہرہ کا ابھار ہے، یہ خط شمس ہے. تو ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ کے جڑتی ہیں. نیمرولوجی کے اندر نمبر 1 ہے، اچھا نمبر 1 کا تعلق سن کے ساتھ ہے تو ایسٹرالوجی آ گئی. نمبر 2 ہے مون سے تعلق ہے، پھر ایسٹرالوجی آ گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹی سی برانچز ہیں ایسٹرالوجی کی. سیکنڈ ہاؤس کے بارے میں ہم نے بتا دیا. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرا گھر، تھرڈ ہاؤس. جو تھرڈ ہاؤس ہے، مجھے اور بھی چیزیں جیسے جیسے آگے چل کے ہم ذائچے جب بنانا شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ہاؤس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک گھر کے ساتھ ہزاروں چیزیں منسوب ہیں، لیکن اس کو یاد کیسے رکھنا ہے یہ پریکٹس ہم آگے چل کے کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں یاد رہ سکتی ہیں. ذائچے کا تیسرا گھر، تیسرے گھر کا تعلق ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں آنے والے کوئی بھی نیگیٹو تھاٹس، برے خیالات، غلط خیالات. کہیں پہ جانا ہے، کہیں پہ آنا ہے تو اچانک سے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کہیں کو خرابی نہ ہو جائے. وہم لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو وہم کو بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کزنس کو دیکھتے ہیں. چھوٹے سفر، شارٹ جرنیز، کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور روز جاتے ہیں نیئرسٹ سٹی میں چلے گئے. ایک تو ہوتا ہے نا انٹرنیشنل ٹریول، لیکن جو شارٹ جرنیز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ہاؤس سے. پھر تھرڈ ہاؤس سے ہم پڑوسیوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے جو نیبرز ہیں، نیبرز کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے. اب ہم نے پاکستان کا اگر ذائچہ بنایا، ہم نے انڈیا کو دیکھنا تو ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھیں گے کہ کیوں ہماری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو رہی، یا ان کی ہمارے ساتھ دوستی کیوں نہیں ہو رہی، کیا ایسی وجہ ہے. تو جب پولیٹیکل ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں جس کو منڈین ایسٹرالوجی کہا جاتا ہے، سیاسی نجوم، تو وہ تھرڈ ہاؤس سے ہم پڑوسیوں سے دیکھتے ہیں تعلقات کیسے ہیں. پھر تھرڈ ہاؤس سے ہمیں جو لوگ بہت زیادہ گپے لگاتے ہیں، گاسپس کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی تھرڈ ہاؤس کے ساتھ ہے. چھوٹے بزنسز، چھوٹا کاروبار، اس کا تعلق بھی تھرڈ ہاؤس کے ساتھ ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ذائچے کا چوتھا گھر. یہ بڑا امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے. فورتھ ہاؤس ذائچے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوتھے گھر کا تعلق گھر کے سکون کے ساتھ ہے. اگر چوتھا گھر خراب ہوگا تو آپ کا دل نہیں لگے گا گھر میں. اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو آپ کو گھر میں سکون نہیں ملے گا. چوتھا گھر خراب ہے، ہسبینڈ بہت اچھا ہے، لیکن اس گھر کی خرابی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے گی کہ گھر میں دل نہیں لگے گا. مایوسی کی کیفیت، گھر میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے کیوں لڑ رہے ہیں، بڑے کیوں لڑ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں دست و گرباں ایک دوسرے کے ساتھ، ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فورتھ ہاؤس. پھر آپ کا جو آبائی ملک ہے، اب جیسے پاکستانی ہیں، آپ کا جو آبائی ملک جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کا تعلق بھی فورتھ ہاؤس سے ہے. زمین، جائیداد، پراپرٹی، اس کا تعلق بھی فورتھ ہاؤس سے ہے. آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے، بائک لینی ہے، کوئی سواری لینی ہے، کوئی ایسی چیز جس کا تعلق ٹریول کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فورتھ ہاؤس سے ہے. چوتھے گھر کا تعلق ہے ماں کے ساتھ، والدہ، کہ والدہ کو بھی آپ فورتھ ہاؤس سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے مزید اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. ابھی جو مین بیسکس ہیں، جو سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہیں یا امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یا آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی چیز آئے تو آپ بھی بعد میں کلاس کے بعد میرے سے پوچھ سکتے ہیں.
اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں گھر کی طرف، 5th ہاؤس۔ 5th ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور پہلے فرسٹ چائلڈ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، پہلا بچہ۔ 5th ہاؤس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، 5th ہاؤس کا تعلق انعام، لاٹری، ففتھ ہاؤس کا تعلق پیار محبت سے ہوتا ہے۔ یہ جو اکثر کالز آتی ہیں نا کہ جی مجھے بتائیں کہ میں ایک ہی شادی ایس سے ہو جائے گی، تو وہ دیکھنی ہو تو وہ آپ 5th ہاؤس سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے محبوب کو 5ویں گھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، 5th ہاؤس کا تعلق جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھتے رہیں گے۔ یہ مین اس کے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آ جائیں چھٹا گھر۔ چھٹے گھر کی ذائچے میں بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے بیماریوں سے، روگ سے، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، لیٹیگیشن کے معاملات، قانونی معاملات، کورٹ کچہری کے معاملات۔ چھٹے گھر کا تعلق ہوتا ہے کو ورکرز کے ساتھ بھی، جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں۔ چھٹے گھر کا تعلق نوکری کے ساتھ بھی ہے، جاب کے ساتھ۔ اب آگے بڑھتے ہیں 7th ہاؤس۔ 7th ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے لائف پارٹنر کو۔ اگر تو آپ میل ہیں تو 7th ہاؤس ریپرزینٹ کرے گا آپ کی وائف کو، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے تو آپ 7th ہاؤس سے دیکھیں گے۔ 7th ہاؤس کا تعلق ہے شریک حیات کے ساتھ۔ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کے یا میریٹل معاملات جتنے بھی دیکھنے ہیں وہ آپ کو 7th ہاؤس سے ہی پتہ چلیں گے۔ اور یہاں پہ پھر چوتھے گھر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں اچھے ہیں لیکن گھر کا سکھ ہے کہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈ وائف جو ہیں آپس میں تو نہیں لڑتے، لیکن فیملی کا اتنا پریشر ہوتا ہے یا فیملی والے کو ایسی بات چیت کر دیتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی رہتی ہے، آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ 7ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے گم شدہ افراد کے ساتھ بھی، لاپتہ افراد کے ساتھ، لیگل ایگریمنٹس، قانونی معاہدے، بزنس پارٹنر، شاپنگ۔ سیکنڈ چائلڈ، دوسرا بچہ، 7واں گھر ریپرزینٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں 8th ہاؤس کے اوپر۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر انسان کو اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شروع میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ دوسروں کے مفاد کو سامنے رکھیں، ایک تو اس میں ذاتی مفاد نہ ہو، اور کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ کی ذات ہی سب کرنے والی ہے، اللہ نے یہ اگر علم دیا ہے تو اس کو ہمیں جائز استعمال کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ 8ویں گھر کا تعلق چونکہ کچھ ایسی چیزوں سے ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، اس کو سیکھنے کی حد تک ضرور لیں، بٹ اس کو پریکٹس نہیں کبھی کرنا۔ نہ میں نے کیا ہے اور نہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو پریکٹس کریں، اور نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے موت کے ساتھ، کہ انسان کی جو ڈیتھ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو آپ نے ڈرانے کے لیے یا اپنی دھاک جمانے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے، پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے، آپ کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں نا، جو آج کل حال ہے جہاں پہ جو چل رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ آپ کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور آپ جتنے مرضی کامیاب ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی کو نیگیٹو نہیں لے کے چلنا۔
آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو دیکھ کر ویسے ہی آدھی بیماری انسان کی غائب ہو جاتی ہے. تو یہی عالم آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ جو شخص آپ کے پاس چل کے آیا ہے یا آپ سے فون پہ گفتگو کر رہا ہے, آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے, پوچھنا چاہ رہا ہے, تو آپ کو اس کی جو بیماری ہے اس کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. آپ ان کو بتائیں ضرور, لیکن بتانے کا طریقہ کار, بتانے کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کا درست ہونا چاہیے کہ آپ اس انسان کے لیے ایک رہنما بنیں, نہ کہ سردرد بن جائیں. تو 8ویں گھر کا تعلق جو ہے وہ نا امیدی کے ساتھ بھی ہے. 8ویں گھر کا تعلق پریشانیوں کے ساتھ بھی ہے. میں نے 6ٹھے گھر میں ایک چیز بتائی تھی کہ اس کا تعلق ہوتا ہے روگ سے, دکھ سے, اور 8ویں گھر میں بتا رہا ہوں نا امیدی اور پریشانی. اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ نا امیدی وہ ہوتی ہے جو انسان کو وقتی طور پہ آ جاتی ہے, پریشانی وہ ہوتی ہے جو انسان کو وقتی طور پہ آ جاتی ہے, روگ وہ ہوتا ہے جو انسان کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے کہ اچھے بھلے انسان بھی ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے, ہمیں زندگی نے دیا کیا ہے, مجھے تو پیار ہی نہیں ملا. اکثر یہ واقعہ بڑا مشہور, آپ سنتے بھی ہیں کہ بہت ساری ایسی ایک لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ جی مجھے سچا پیار یا مجھے سچی محبت کبھی نہیں ملی, لیکن بچوں کی لمبی لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کے لوگ ملیں گے. پروفیشنلی یا پریکٹیکلی آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سوالات سننے کو ملیں گے کہ ہمیں کبھی سچی محبت ہی نہیں ملی, ہم تو دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن دوسرے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو ایسٹرالوجی اب کیا کر رہی ہے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر دوسرے آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو آپ کہاں پہ خراب ہیں, آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی شخصیت کو کیسے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کیا معیشت خراب ہے جس وجہ سے آپ کی شخصیت خراب ہو گئی, کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں انہوں نے آپ کو آگے نہیں نکلنے دیا, آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے جس وجہ سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے, آپ کی اولاد آپ کے لیے پریشانی پیدا کر رہی ہے, آپ کی بیماری آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ کی جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں چل رہا. تو اب یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس وجہ سے آپ کے اندر یہ مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. نا امیدی کو ہم لوگ 8ویں گھر سے دیکھتے ہیں, پریشانی کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہڈیوں میں جو درد رہتا ہے اکثر لوگوں کو وہ بھی 8ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. پھر 8ویں گھر کا تعلق جو ہے ایسی دولت جو بغیر محنت کے انسان کو مل جائے. اکثر لوگوں کی لاٹریاں نکل آتی ہیں, یہاں پہ میں نے بتایا کہ لاٹری کا تعلق 5ویں گھر سے ہے, انعام کا لاٹری کا تعلق 5ویں گھر سے ہے, لیکن ہر وقت لاٹری تو نہیں نہ نکل سکتی, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو بغیر محنت کے بہت کچھ مل جاتا ہے, باپ دادا بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں 8ویں گھر کے ستارے اس کے اچھے ہیں. تو اس وجہ سے بغیر محنت کے پیسہ ملنا, غیبی طور پہ کہیں سے مدد ہو جانا, آپ نے گھر بنانا ہے, آپ کو کچھ 10-15-20 لاکھ کی ضرورت ہے, آپ کا لون اپروو نہیں ہو رہا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں. اچھا, 8ویں گھر کا تعلق سسرال سے بھی ہوتا ہے, اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے, اس کو سمجھیے گا ذرا. فرسٹ ہاؤس جو ہے یہ آپ ہے, فرسٹ ہاؤس سے اگلا گھر, فرسٹ ہاؤس سے اگلا گھر یہ میں نے بتایا تھا رشتہ داروں کا. اب یہ رشتہ دار آپ کے ہیں, اب یہ آپ کی وائف ہے, وائف کا اگلا گھر اس کے رشتہ داروں کا, تو وہ کیا ہوا, سسرال والوں کا. یا ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کے گھر والوں کا. ٹھیک ہے جی, یہ بہت ساری چیزیں ابھی آگے آہستہ آہستہ میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا. ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس گھر کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے, تاکہ آپ لوگ جب ذائچہ بنائیں تو آپ لوگ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے کون کون سے ہاؤس سے کیا کیا دیکھنا ہے. اب 9th ہاؤس, ذائچے کا سب سے امپورٹنٹ گھر. ابھی تک جتنے گھر ہم نے ذائچے کے دیکھے ہیں وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن 9th ہاؤس سب سے امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9th ہاؤس کا تعلق ہے آپ کی کامیابیوں کے ساتھ, سکسیس.
آپ کو کامیابی کتنی مل رہی ہے. بہت عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی چیز، فار ایگزامپل آپ نے بک لکھ کے رکھی ہوئی ہے، اب بک جو ہے وہ بس لکھی ہوئی ہے، 10 سال گزر گئے اور پرنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں، وہ شخص آپ کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. آپ اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں، اسٹرالوجی سیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کانسیپٹس نہیں کلیئر ہو رہے، کامیابی نہیں مل رہی اس میں. آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر کامیابی نہیں مل رہی ہے، تعلیم میں کامیابی نہیں مل رہی. گھر کے آپ کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، خاتون خانہ جو کرتی ہیں خواتین، کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمیں جو بھی کام کرنے لگتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں ہرڈل آ جاتی ہے. کبھی فریج خراب ہو گیا، کبھی ٹی وی خراب ہو گیا، کبھی واشنگ مشین خراب ہو گئی. تو انسان کی کامیابی کا تعلق جو ہے وہ 9th ہاؤس کے ساتھ ہے. اگر تو آپ کا 9th ہاؤس بہت اچھا ہے تو آپ کی زندگی میں جتنی مرضی بڑی پرابلم آ جائے آپ اس سے نکل جاتے ہیں. وقتی طور پہ آتی ہے، آپ کو سکھا جاتی ہے، لیکن آپ اس سے نکل جاتے ہیں. پھر 9th ہاؤس کا تعلق ہے فادر کے ساتھ، والد کے ساتھ. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ تمثیلہ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ذائچے کا یہ پہلا گھر ہے، فرسٹ ہاؤس ہے، اس کے بالکل سامنے لائف پارٹنر کا ہے. اب یہ ماں ہے 4th ہاؤس، تو اصولاً اس کے سامنے فادر ہونا چاہیے تھا، لیکن فادر یہاں پہ نہیں ہے. فادر 9th ہاؤس سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. مشکل لگ رہا ہے؟ یہ آپ ہیں، یہ آپ کا اوپوننٹ ہے. یہ ماں ہے تو ماں کا اوپوننٹ بھی سامنے ہونا چاہیے. وہ ادھر کیسے چلا گیا؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز آپ کو بکس میں نہیں ملے گی، بکس میں یہی ملے گا کہ والد کو 10ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. اسٹرالوجی کی کلاسز میں حصہ لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو شارٹ کٹس بتاؤں کہ کیسے دیکھیں. جب آپ کسی جم میں ٹریننگ کرنے جاتے ہیں، خود سے کرتے رہیں گے تو شاید 10 سال بعد جا کے آپ اچھی باڈی بنا سکیں، لیکن اگر آپ کو ٹرینر ہائر کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو شارٹ کٹس بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے آگے جانا ہے. یہ آپ ہے فرسٹ ہاؤس، اور 5th ہاؤس سے دیکھتے ہیں اولاد کو، بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا کاؤنٹنگ بھی اس کی، اگر یہ 1 ہے تو یہیں سے شروع ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں سے پھر آگے شروع کر رہے ہیں. یہ 1 ہے تو یہیں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی. 1 2 3 4 5، 5ویں نمبر پہ آ گئی اولاد. ٹھیک ہے جی. اب یہ میں نے بتایا کہ یہ والد کا گھر ہے. 5 گھر ہم آگے گئے تو ہمیں وہاں پہ بچے مل گئے. اب یہ بچے نے والد کو دیکھنا تو وہ کہاں سے دیکھے گا؟ 1 2 3 4 5، تو یہاں بھی 5 گھر ہی آگے آپ نے جانا ہے. یہ اگلے لیکچر میں اس کی ڈیٹیل شامل ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن ابھی کچھ تھوڑے میں کی پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو کلیئر ہو جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابھی جتنا کچھ یاد ہے اس کو بھول جائیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں جو آگے چل کے آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گی. 9ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے فارن ٹریولنگ کے ساتھ، یا لمبے سفر، لانگ جرنیز. 9ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے نیند کے ساتھ. 9ویں گھر کا تعلق ہے روحانیت کے ساتھ. 9ویں گھر کا تعلق ہے قربانی کے ساتھ. 9ویں گھر کا تعلق ہے ایکسرسائز، ورزش کے ساتھ، سپورٹس کے ساتھ. اپنی قابلیت سیکھنے کی جو قابلیت ہوتی ہے اس کو بہتر کرنا ہو، اس کا تعلق بھی 9th ہاؤس سے ہے. اچھا جی. 9th ہاؤس جب بھی کسی کا ذائچہ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 9واں گھر ضرور دیکھنا. اس کی شخصیت کو دیکھ کر 9واں گھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آخر اس انسان کی زندگی میں اس کو کامیابی کتنی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ذائچے کے 10ویں گھر پہ، 10th ہاؤس. 10th ہاؤس ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کی رسپیکٹ کو، عزت کو. اس کا تعلق کریئر کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق بزنس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق وراثتی معاملات کے ساتھ بھی ہے.
اس کا تعلق ترقی پروموشن کے ساتھ بھی ہے، اس گھر کا تعلق ذمہ داریوں کے ساتھ بھی ہے، اور اس گھر کا تعلق جو ہے، آپ ایک ڈیسیجن، جیسے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ کسی ایک فیصلے پہ آنا ہو تو ڈیسیجن پاور جو ہے وہ بھی 10th ہاؤس کے پاس ہوتی ہے۔ بڑی پوسٹ پہ کام کرنے والوں کا تعلق بھی 10th ہاؤس سے ہوتا ہے کہ مجھے بڑی نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹی نوکری، میں نے بتایا آپ چھٹے گھر سے دیکھتے ہیں، اب نوکری مل گئی، اب نوکری میں ترقی چاہیے، نوکری میں پروموشن چاہیے، تو وہ آپ لوگ دیکھیں گے 10th ہاؤس سے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ذائچے کا 11واں گھر، 11th ہاؤس۔ 11th ہاؤس کا تعلق ہے خواہشات کے ساتھ۔ اب اس میں دیکھیں نا، 4 چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں۔ یہ آپ ہیں، فرسٹ ہاؤس آپ ہے، دوسرا گھر آپ کی پیسے کا آ گیا، فائنانس کا، آپ بھی الگ ہیں، پیسہ بھی الگ ہے، ہر انسان مختلف ہے اور اس کا پیسہ بھی مختلف ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے انسان کے پاس پیسہ ہو تو اس کا کردار بہت اچھا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے انسان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو اس کا کردار اچھا نہ ہو۔ تو کردار، پیسہ، یہ کہاوت بالکل غلط ہے کہ پیسہ جو ہے وہ انسان کو بہت اچھا بنا دیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ چیزیں مختلف ہیں۔ اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ۔ اب 9واں گھر ہے کامیابیوں کا، کردار نکل گیا، پیسہ نکل گیا، کامیابیاں بھی علیحدہ ہو گئیں۔ شروع میں جس طرح میں بتا رہا تھا کہ 4 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ کا کردار بہت اچھا ہے، آپ کے اوپر پیسہ بھی بے شمار ہے، لیکن آپ نے ایک فیکٹری لگانی ہے اور آپ کو زمین کے کاغذات ہی نہیں مل رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا۔ ہمارا ابھی پرائم منسٹر کون ہے؟ جو بھی ہے، لیکن ان کے ذائچے میں 9th ہاؤس اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، ان کے پیچھے جو ان کی طویل جدوجہد ہے یا جو بھی انہوں نے کیا ہے، کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ملتا، سکسیس ایک دن میں نہیں ملتی ہے، کہ پہلے وہ سپورٹس میں تھے، سپورٹس کے بعد سیاست میں آ گئے، پھر اس کے بعد کبھی ہاسپٹل بنا دیا، تو ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن ساری چیزوں میں ان دا اینڈ کامیابی مل رہی ہے۔ عزت 10ویں گھر میں ہے، عزت بھی علیحدہ ہو گئی۔ اب عزت ملے یا نہ ملے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کامیابی اینڈ میں مل رہی ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ بھی لا کے دے دیا، آپ نے ایک ایسا ہاسپٹل بھی دے دیا جو نہیں تھا، پھر اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن گئے، کہ ان دا اینڈ آپ کو کامیابی بھی مل گئی۔ لیکن آپ پہ تنقید کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کون لوگ جو ہے وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دوستوں میں چھپے ہوئے ہیں، کون آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، آپ کی اپنے ڈیسیجنز کیا ہیں، آپ کا اپنا کردار کیا ہے۔ کامیابیاں تو ملتی چلی جا رہی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا جا رہا ہے، لیکن باقی چیزیں مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب 11ویں گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں خواہشات، 11ویں گھر سے ہم دیکھتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کو، 11ویں گھر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں سماجی تعلقات، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم 11ویں گھر سے دیکھتے ہیں۔ پھر 11ویں گھر سے ہم چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی زکام ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی۔ چھٹے گھر سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے بیماریاں، یہ ہوتی ہیں لمبی بیماریاں، 1 2 3 4 5 6، چھٹا گھر ہو گیا لمبی بیماریوں کا۔ ٹھیک ہے، آپ کو شوگر کی پرابلم ہے، بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، آپ کو کڈنی کا ایشو ہے، یہ ایسی لمبی بیماریاں ہیں جو مرتے دم تک ساتھ رہتی ہیں۔ بلڈ پریشر انسان کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، بٹ ریمیڈی یہ کرتے ہیں، میڈیسن کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح اسٹرالوجی کے اندر ہم ریمیڈیز کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سٹونز استعمال کرتے ہیں۔ اب چھٹے گھر کا تعلق اگر بیماریوں سے ہے، اور میں آپ کو بول دوں کہ آپ چھٹے گھر کا کوئی سٹون لے کے پہن لیں، تو وہ چیز مزید ایکٹیویٹ ہو جائے گی، تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کی ریمیڈیز ہمیں کرنی ہے۔ اب 11واں گھر، جیسے یہاں سے 1 2 3 4 5 6،
یہ بیماریاں 1 2 3 4 5 6 چھٹے سے آگے 6 جائیں گے تو یہ چھوٹی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، صبح سر میں درد ہوا شام کو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے بڑے بہن بھائی میں نے بتا دیا آپ کو، سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اچھا بزنس کا گھر ہے یہ 10واں، تو بزنس میں پروفٹ ملنے کا گھر ہے یہ۔ جیسے یہ آپ ہیں، آپ کی معیشت ادھر ہے، یہ بزنس ہے تو بزنس کی معیشت اس سے اگلے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو بزنس میں جو پروفٹ ہے وہ ہمیں 11ویں گھر کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ پھر 11ویں گھر کا تعلق جو ہے وہ داماد سے بھی ہوتا ہے، وہ بہو سے بھی ہوتا ہے۔ 11ویں گھر کا تعلق دوستوں کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کا کون دوست ہے، آپ کی زندگی میں بچپن میں اور دوست ہیں، بڑے ہوئے اور بن گئے، پھر اور کہ دوست آپ کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، دوست آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا 11ویں گھر کا تعلق ہے والد صاحب سے فائدہ لینے کا بھی، والد سے فائدہ لینے کا گھر بھی ہے یہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں 12واں گھر۔ ذائچے کا 12واں گھر جو ہے لاسٹ ہاؤس، اس کی بڑی امپورٹنس ہے اس کی بھی۔ 12ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے حاسدین کے ساتھ، حسد کرنے والوں کے ساتھ۔ 12ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے نظر بد کے ساتھ، جادو ٹونے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ چھٹے گھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور 12ویں گھر سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ 12ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے اخراجات کے ساتھ۔ ایک تو وہ اخراجات جو آپ روزمرہ روٹین میں کرتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے لیکن آنے سے پہلے ہی خرچے تیار ہوتے ہیں، پیسہ سیو ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے دوسرے گھر کا جو مالک ہے وہ آ کے 12th ہاؤس میں بیٹھ جائے تو ساری زندگی پیسہ آنے سے پہلے ہی خرچ ہوتا رہے گا، سیونگ ہوگی نہیں زندگی میں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو سیونگ کس طرح کرنی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھیں گے۔ 12ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے بیماریوں پہ اخراجات کا بھی۔ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے یہ آپ کا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، 7th ہاؤس۔ جیسے آپ نے اپنی بیماریاں تو چھٹے گھر میں دیکھ لی، اب آپ کی بیوی بیمار رہتی ہے، آپ کے پاس لیٹ سپوز اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اپنی بیوی کی بیماریوں سے کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ بیوی ہے، 1 2 3 4 5 6، تو یہ آپ کی بیوی کا چھٹا گھر ہے، آپ کے وائف یا ہسبینڈ کا 6 ہاؤس ہے۔ تو اگر آپ کا لائف پارٹنر بیمار ہے یا اس کی کوئی بیماری ہے تو وہ آپ دیکھیں گے 12th ہاؤس سے۔ 12th ہاؤس کا تعلق ہے قید و بند کے ساتھ بھی۔ جیل کی یاترا کی تو نہیں کبھی کسی نے؟ بہت سارے لوگ آج کل کر رہے ہیں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، تو ان کا تعلق جو ہے 12ویں گھر سے ہے۔ اگر 12واں گھر آپ کا بہت اچھا ہے تو آپ پہ جتنی مرضی بڑی جو ہے وہ آفت آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی نہ کسی انداز میں آپ جلدی آ جاتے ہیں باہر۔ ذہن آپ کا جو بالکل بند ہو جاتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا، ذہنی اضطراب، اختلافات، اس کا تعلق ہے 12ویں گھر سے۔ چاہے ہسبینڈ وائف میں اختلافات ہیں، چاہے بچوں میں اختلافات ہیں، دوستوں میں اختلافات ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختلافات والے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ 12ویں گھر سے ہے کہ اختلافات آپ 12th ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ اچھا دوسرے گھر کا تعلق بولنے سے بھی ہے۔ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی بتا دوں کہ جو میں بول رہا ہوں اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں، اس کا تعلق دوسرے گھر سے بھی ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ میں آپ کو ایڈ کرواتا رہوں گا، آپ لوگوں نے اس کو ایڈ کرتے رہنا ہے۔ آج ہم نے ذائچے کے جو 12 گھر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا کہ 12th ہاؤس جو ہیں وہ کن کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں سے آپ کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی ہو سکتا آپ کے مائنڈ میں نہ ہوں،
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں موجود ہوں لیکن میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, بعد میں کوشچن کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا ٹائم ہوگا اس میں آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. سافٹ ویئر اپنا اگلی کلاس تک آپ لوگ ضرور لے لیجئے گا. آپ لوگ اپنی USB یا اپنا ای میل دے سکتے ہیں کہ آپ کو وہ آ جائے گا, اور ایوری منڈے تک جو لیکچر ہے یہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا. آپ اس کو اپنے پاس سیو رکھیے گا تاکہ بعد میں کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہو تو وہ آپ لوگوں کو مل جائے فوری طور کے اوپر. 2 بکس کا میں نے آج ذکر کیا, یہ دونوں بکس آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بک قرآن سائنس نجوم, چونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں بہت سارے سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل بلینک ہو جائیں اور ہمارے پاس کسی بھی قسم کا سوال نہ ہو. نہیں ہے, اپنے نالج کے لیے اس کو ضرور ایٹ لیسٹ پڑھیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, ایسٹرالوجی کو کبھی بھی آپ لوگوں نے رٹا نہیں لگانا. یہ پریکٹیکل ہے, اس کو پریکٹیکل ہی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی, سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو یاد نہ کریں, اس کو سمجھیں, کیونکہ ایسٹرالوجی اتنا ڈیپ نالج ہے کہ ایک ہاؤس, میں نے تو ابھی مین باتیں آپ کو بتائی ہیں نا, اس سافٹ ویئر کے اندر آپ کو ایک ہاؤس میں ہزاروں چیزیں ملیں گی کہ ایک ہاؤس میں کیا کیا موجود ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے جی میں کون سا بزنس کروں, اب آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے جو مزاج ہے اس کے ساتھ کون سا بزنس سوٹ کرتا ہے یا کون سا کام سوٹ کرتا ہے. تو ہزاروں قسم کے کام ایسے ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں. اب وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. آپ ایک اچھے ایسٹرالوجر بن کر بھی اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں, جائز طریقے کے ساتھ. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آج کی میں ٹپ آف دا ڈے دے دیتا ہوں, ہر لیکچر میں ایک ٹپ بھی دوں گا آپ کو. کچھ ایسی ٹپس ہے جو میں نے پچھلے میں دی تھی, لیکن آج چونکہ پہلا لیکچر ہے تو میں اس میں آپ لوگ کو ایک ٹپ دیتا چلوں. پوری جو دنیا ہے, نظام شمسی جتنا بھی چل رہا ہے, یہ سارا کا سارا ہمیں جو انرجی اور طاقت ملتی ہے وہ ملتی سورج سے, جس کو ہم سن کہتے ہیں, شمس بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی یہ محسوس ہو, ابھی ہم ذائچے کی بات نہیں کر رہے, یہ ایک جنرل ٹپ ہے, آپ اس کو آزما سکتے ہیں. آپ کو کہیں پہ بھی محسوس ہو کہ ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہو رہا, سورج نکلتا ہے تو ایک دم سے دنیا روشن ہو جاتی ہے اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے, لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں, ایک عجیب ہی شور شرابہ ہوتا ہے, دنیا اپنے کام کر رہی ہے. جیسے ہی سورج غائب ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں. کچھ تھوڑے سے نادان ہوتے ہیں جو راتوں کو بھی جاگتے ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں گے کیوں جاگتے ہیں. بڑے لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, دن میں سوتے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو نیند کی پرابلم ہو, آپ کو کانفیڈنس کا ایشو ہو, آپ کے اندر جھجک ہے, شرمیلا پن ہے, آپ اپنے دل کی بات کسی کو نہیں کہہ سکتے. اب یہ چھوٹا بچہ یہاں پہ ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنے اسکول میں اپنے ٹیچر سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے کہ میں پوچھوں نہ پوچھوں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں, میں بھی اسی شش و پنج میں رہا ہوں بچپن میں کہ میں اپنے ٹیچر سے سوال کروں یا نہ کروں. اب مجھے پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں میرے ذائچے میں شمس خراب تھا, سن ویک تھا, اس وجہ سے میرا کانفیڈنس لیول اتنا اچھا نہیں تھا کہ بہت ساری باتیں میں اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہی نہیں تھا. تو صبح جب سورج نکلتا ہے اس وقت سورج کو ہم لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ چند منٹس کے لیے یا کچھ سیکنڈز کے لیے. تو سورج کو دیکھنا, اس کی آنکھیں تو نہیں ہوتی لیکن اس کو دیکھنا کچھ دیر کے لیے, جب تک آپ کی آنکھیں چندھیان آ جائیں یا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں آٹومیٹکلی وہاں سے جو ویوز آئیں گی اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول امپروو ہوگا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سورج چاند سیاروں کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں, اگر آپ کچھ لمحے کے لیے سورج کو نکال دیں, شمس کو غائب کر دیں, تو آپ کی جو سینس آف ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کے ٹیسٹ بڈز خراب ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی جو ہڈیوں میں وٹامن ڈی، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں آپ کو وٹامن ڈی ملے گی. تو بہت سارے سوالات کے جوابات یہیں پہ مل جاتے ہیں کہ آخر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. اگر آپ مون کو، کمر کو نکال دیں تو کیا ہوگا؟ ہیومن گروتھ رک جاتی ہے. جن بچیوں کے قد نہیں نکلتے تو کہیں نہ کہیں کمر خراب ہوتا ہے. اکثر خواتین کو جو ماہواری ہوتی ہے اس پہ پرابلمز ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذائچے میں مون خراب ہوتا ہے. آپ کے جو ناخن نکلتے ہیں، یہ داڑھی کے جو بال ہیں، ہیئر کی جو گروتھ ہے وہ کمر سے کنٹرول ہوتی ہے. چونکہ کمر مون سب سے زیادہ تیز موونگ پلانٹ ہے تو اسی لیے آپ ابھی شیو کر کے آئیں گے، داڑھی کریں گے، پھر بال نکل آتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. ناخن کاٹیں گے، ناخن پھر نکل آتے ہیں. اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر پہ جو لوگ کراچی گئے ہیں یا اور بھی دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر بالکل فل لہریں اس کی تیز ہو جاتی ہیں. اور جیسے ہی چاند کم ہونا شروع ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بھی کم ہو جاتی ہیں. وچ مینس کہ دیر از سم تھنگ، کوئی چیز ہے، کوئی گریویٹیشنل فورس ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے بڑا مشہور، پتہ نہیں نیوٹن ہے یا کون سا سائنٹسٹ ہے، وہ ایپل پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ کون سی ڈیٹ میں سیب پک جاتا ہے اور پک کے گرتا ہے. اس کی جتنی بھی کیلکولیشنز تھیں، اس نے جب وہ کیلکولیٹ کیا کہ چاند اس ڈیٹ پہ نکلتا ہے اور اس ڈیٹ پہ اس ٹائم پہ وہ پک کے گر جاتا ہے، تو اس کی جو کیلکولیشنز تھیں وہ ساری کی ساری ایسٹرالوجی کا حصہ بن گئی اور باقی جو تھیں وہ فزکس یا آگے سائنس کا دوسرا حصہ بن گئی. تو اسی طرح مارس ہے، مریخ ہے. مریخ کا تعلق ہے آپ کے بلڈ کے اندر، جو بلڈ اس وقت موو کر رہا ہے اس کے ساتھ، خون کے ساتھ، خون کی جو گردش ہے اس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے، مارس کے ساتھ ہے. تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے میں مزید آپ لوگ کو کنفیوز نہیں کرتا، یہیں پہ چیزوں کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مزید آگے بڑھیں گے. اگلے لیکچر کے لیے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس لیکچر کو ایٹ لیسٹ آپ نے سمجھنا ہے. اس لیکچر کے اندر کیا چیز ہے؟ ذائچہ، ذائچے کے 12 گھر، اور ان گھروں کے اندر جو منصوبات ہیں ان کی وہ کن کن چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کہ اس وقت اگر آپ یہاں پہ کاشان زنجانی میں موجود ہیں تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے علی زنجانی کو یا ایسٹرالوجی کو. اس گھر کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ریپرزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایسٹرالوجی کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اس سے اپنے تمام مسائل ان کا حل تلاش کرنا ہے. لیکن وہ حل کون کون سی جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کو ان 12 گھروں میں ملیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.